अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेसन में मैंने ये इरादा किया था कि आज का जो लेसन होगा उसमें हम आज तक जितना भी कोर्स पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे। उसके मेन मेन कंसेप्ट्स जो हैं वो एक दफ़ा उसका खुलासा, उसकी समरी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो, अगर को किसी ने कुछ मिस किया हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप इस लेक्चर को, इस कोर्स, सॉरी, ये जो आज का लेक्चर है इसको सुनकर आप में वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और बात मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी। आज जो मेन मेन कंसेप्ट्स है ना वो इसमें हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और इसके बाद हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ कल हमने किताब से, सॉरी, पिछले लेसन में किताब में हमने जो चीज़ छोड़ी थी उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 13 है हमारा। हमने इसम की कुछ अक़साम पढ़ी हैं। इसम की एक जो एग्ज़ाम की जो एक टाइप है वो तो मारिफा और नकिरा है। हमने ये पढ़ा था कि जब किसी इसम के शुरू में अलिफ लाम आए तो वो मारिफा होता है, और जो तनवीन है वो नकिरा की अलामत है। मारिफा होता क्या है? किसी खास खास से मुराद है कि किसी स्पेसिफिक, किसी मखसूस चीज़ के नाम को मारिफा कहा जाता है, और नकिरा कहते हैं किसी आम चीज़ के नाम को। ठीक है। जब हम एक चीज़ का नाम लें और उससे मुराद कोई ख़ास, कोई स्पेसिफिक चीज़ हो तो उसका वो मारिफा होगा। और अगर हम किताब कहें और हमारी मुराद कोई ख़ास किताब ना हो बल्कि कोई भी किताब हो तो ये नकिरा होगा। आप लोगों ने ये बात बड़े गौर से सुननी है, ये सारा लेक्चर, और इसमें से जो कुछ भी समझ ना आए आपने मेरे से पूछना है, और ज़रूर पूछना है। ठीक है। जब आप सवाल करेंगे, बल्कि ये यहाँ नहीं बल्कि आप ये आइंदा भी ज़हन में रखें कि जब भी आप किसी भी क्लास में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हों तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। एक तो आपको समझ आएगी, दूसरा टीचर के लिए भी ये गेस करना आसान हो जाता है कि उसके स्टूडेंट्स को कितनी बात समझ आ रही है, क्या बात समझ नहीं आ रही, ताकि उसको रिपीट कर सके। अगर आप इसी तरह खामोशी से सुनते रहेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इसका मतलब टीचर तो यही लेगा कि वो स्टूडेंट्स जो है वो सारी बात समझ रहे हैं, और वो आगे चलता जाएगा। ठीक है। जहाँ भी बिल्कुल मामूली सा भी अगर कोई आपको इश्काल होता है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आपने ज़रूर पूछना है। तो इसकी ये जो मारिफा और नकरा है, इसकी दो मिसालें लिखी हुई हैं। अल किताबु ये मारिफा है, और किताबुन ये नकरा है। इसी तरह खालिदुन ये मारिफा है। ये खालिदुन मारिफा क्यों है? इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आया, लेकिन ये मारिफा क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये किसी खास आदमी का नाम है, इसलिए ये मारिफा है। चलें जी आगे। इसम की जो अक़साम हैं, एक और तरह से जो हमने पढ़ी हैं वो मौरब और मबनी है। मौरब कहते हैं उन अस्मा को जिनकी शक्ल तब्दील होती रहती है। ठीक है। जिनके आखिर पे जो हरकत हैं वो तब्दील होती रहती हैं। हमने पढ़ा था कि इसम जो है वो बहुत सी शक्लें रखता है, वो हमेशा एक तरह से हमें नज़र नहीं आता अरबी के अंदर। जैसे इसकी मिसालें मैंने आपको दी थी कि मिसाल के तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है, मोहम्मद के ऊपर पेश है। इसी तरह अगर हम करते हैं अल्लाहुम्मा, ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोहम्मद के आखिर में दो ज़ेर आ रही हैं,
اور اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، یہاں پہ محمد کے آخر پہ 2 زبر آ رہے ہیں، تو یہ جو اسم اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے اسے کہتے ہیں معرب، ٹھیک ہے، ایسے اسم کو معرب کہا جاتا ہے۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ جو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، وہ جس مرضی فنکشن میں جائیں ان کا ڈریس وہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی شادی پہ جا رہے ہیں یا کسی جنازے پہ جا رہے ہیں، کسی خوشی میں جا رہے ہیں یا کسی غمی میں جا رہے ہیں، ان کا ڈریس چینج نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ڈریس پہنے رکھتے ہیں، ایسے اسماء کو مبنی کہا جاتا ہے۔ اور تو ان اسماء کی 2 مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک ھذا، اور ھذا کے علاوہ جتنے بھی اسماء الاشارہ ہیں وہ مبنی ہیں، اور دوسرا ہوا، اور ہوا کے علاوہ جتنے بھی ضمائر ہیں، یہ ہم نے 14 ضمائر پڑھے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ضمائر مجھے زبانی سنائے بھی ہیں، تو ایسے یہ سارے ضمائر جو ہیں یہ مبنی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو جی، یا میں اکیلے ہی بولتا جا رہا ہوں، ہوا سے باتیں کرتا جا رہا ہوں؟ جی 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 باقی سب لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضمائر کے بارے میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ مبنی جو اسماء ہے نا، مبنی وہ اسماء ہیں جو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ ضمائر بھی، یہ ہوا جو ہے یہ جہاں بھی آئے گا یہ ہوا ہی رہے گا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ 14 ضمائر جتنے بھی ہیں یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، آپ ان کو جہاں بھی دیکھیں گے یہ ایسے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں یہ مبنی ہیں۔ یہ مبنی کا انگلش میں آپ اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے فکسڈ ہیں، یہ اپنا ڈریس چینج نہیں کرتے، یہ اپنی شکل چینج نہیں کرتے۔ دوسری طرف جو معرب ہیں یہ اپنا ڈریس چینج کر لیتے ہیں فنکشن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جب کہیں پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہو، کسی فنکشن میں یہ دن والا لباس پہن جاتے ہیں، کسی فنکشن میں یہ دن والا لباس پہن جاتے ہیں، اور کسی فنکشن میں یہ دن والا لباس پہن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فنکشن تو مطلب ڈفرینٹ فنکشنز میں ڈفرینٹ ڈریس، ڈفرینٹ شیپ ان کی ہوتی ہے، تو اس کو آپ اعراب بھی کہہ سکتے ہیں، اس شیپ کو مختلف اعراب ہوتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں بار بار اعراب کہہ رہا ہوں، یہ اعراب کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ اعراب ہوتے ہیں مرفوع اعراب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کتاب جو ہے اس میں کاف کے نیچے زیر، تا کے اوپر زبر، اور با کے اوپر تنوین، یہ 2 پیش، یہ اس سب کو اعراب نہیں کہتے، بلکہ عربی گرامر میں اعراب جو ہیں وہ اسم کے آخر میں جو حالت ہوتی ہے اسم کی اسے کہتے ہیں، اس کے اوپر 2 آخر میں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد رکھیں کہ صرف اسم کے آخر میں 2 پیش آ رہے ہیں، 2 زبر آ رہے ہیں، یا 2 زیر، یا 1 پیش یا 1 زبر یا 1 زیر، ٹھیک ہے، اگر تو پیش پہ ختم ہو رہا ہے نا اسم تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مرفوع، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مرفوع۔ ایسے اسماء جو پیش پہ ختم ہو رہے ہیں ان کا نام ہے مرفوع۔ اگر اسماء زبر پہ ختم ہو رہے ہیں تو ان کا نام ہے منصوب، اور اگر اسماء زیر پہ ختم ہو رہے ہیں تو ان کا نام ہے مجرور۔ میرے بیک گراؤنڈ پہ شاید کوئی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں بچوں کے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ کلیئر آ رہی ہوگی۔ تو یہ آپ کے سامنے مثالیں بھی لکھی ہیں، کتابن اور الکتابو، یہ دونوں مرفوع ہیں، چاہے اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے یا 1 پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح منصوب میں کتابن اور الکتابہ، یہ دونوں منصوب ہیں، چاہے ان کے اوپر 1 زبر آ رہی ہے یا 2 زبر آ رہی ہیں۔ اسی طرح مجرور میں بھی
کتابن یا الکتابی، یہ بھی دونوں مجرور ہے، چاہے ان کے آخر پہ ایک زیر آئے یا دو زیر آئے۔ یہ ہے اعراب، یہ ہم نے پڑھے تھے، اور مجھے امید ہے کہ یہ پہلے سے ہی آپ کو آتے ہوں گے۔ اچھا، نارمل حالت میں جب بھی کوئی اسم ہم بولیں گے نارمل حالت میں، تو اسے ہم مرفوع حالت میں بولیں گے، یعنی اس کے آخر میں پیش ہی بولیں گے۔ ہم اس کے آخر میں زبر اور زیر بغیر کسی وجہ کے نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے جی؟ دوبارہ سن لیں کہ نارمل حالت میں ہم جب کوئی ایک اسم بولیں گے تو ہم اسے مرفوع بولیں گے، بغیر کسی وجہ کے کسی اسم کے آخر میں ہم زبر یا زیر نہیں لگا سکتے، مطلب اسے ہم منصوب اور مجرور نہیں بنا سکتے۔ کسی اسم کے منصوب یا مجرور ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ ابھی تک ہم نے کسی اسم کے مجرور ہونے کی 3 وجوہات پڑھی ہیں، صرف 3 وجوہات پڑھی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسم کے آخر میں زیر لگا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اسم ہے المدرسو، المدرسو۔ میں اسے المدرسہ نہیں پڑھ سکتا، المدرسی بھی نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بغیر کسی وجہ، ایک اکیلا اسم ہے تو اسے میں صرف المدرسو پڑھ سکتا ہوں۔ ہاں، اگر المدرسو کے پیچھے حروف جر میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے، حروف جر میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا۔ اور حروف جر ہم نے ابھی تک کون کون سے پڑھے ہیں؟ عمر بھائی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے حرف جر پڑھے ہیں؟ عمر بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ عمر بھائی نہیں ہے تو حمید بھائی بتائیں کون کون سے حروف جر پڑھے ہیں آج تک ہم نے؟ جی، من ہے، الہ ہے، کا ہے، بھی ہے، اللہ ہے، اتنا یاد ہے مجھے۔ جی ٹھیک ہے، من، الا، اعلی، فی اور کا اور لی اور بی، یہ کچھ حروف جر پڑھے ہیں ہم نے۔ تو ان میں سے کوئی بھی لفظ جب آتا ہے تو ان کے بعد آنے والا حرف جو ہے اسم جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، یہ ایک وجہ ہے کہ کوئی اسم مجرور کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے کسی اسم کا مضاف الیہ بن جانا، سوری، کسی اسم کے شروع میں مضاف آ جانا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کا جو کمبینیشن بنتا ہے اس میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس میں مضاف الیہ جو اسم ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ آپ المدرس، یہ مدرس کے اسم پہ اگر آپ فوکس کریں تو یہ بیسیکلی تو المدرسو تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ یوں بنا یہ میں کسی بک سے نہیں پڑھا رہا، یہ میں آپ کو ابھی ایک سمری اور ایک خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو بک سے ہم یہ تھوڑی سی اور سلائیڈز دیکھنے کے بعد ہم بک سے پڑھیں گے۔ اچھا جی، مضاف، یہ جو کمبینیشن ہے نا کتاب المدرسی، یہ اب مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن بن رہا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہمیں انگلش میں آف کا ترجمہ بنانا ہو نا، بک آف ٹیچر، بک آف دا ٹیچر، ٹھیک ہے؟ یا اردو میں کا، کی، کے، یہ جس ترجمے میں آتا ہے، گھر کا دروازہ، استاد استاد کا قلم، استاد کی کرسی، ڈاکٹر کا پین وغیرہ۔ تو ایسے جملوں کے لیے ہم مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن بناتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو
پہلا لفظ ہے، پہلا اسم ہے، اس کے شروع سے الف لام ختم کرتے ہیں اور اس کے آخر سے تنوین ختم کرتے ہیں، اور جو دوسرا اسم ہے اس کو مجرور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو آتا ہوگا، اگر نہیں آتا تو مجھے بتائیں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور تفصیل سے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مضاف الیہ جو ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری وجہ ہے کہ کوئی اسم مجرور کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری وجہ ہے کہ کوئی اسم مجرور کیوں ہوتا ہے. اور تیسری وجہ جو ہے یہ مضاف الیہ سے یہ مضاف سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں مضاف کی جگہ ظرف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف کی جگہ ظرف استعمال ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظرف اور مضاف میں کیا فرق ہے. ظرف مضاف بھی بیسیکلی اسم ہی ہوتا ہے، ظرف بھی اسم ہی ہوتا ہے، لیکن ظرف اسم نہیں ہوتا، یعنی بظاہر اسم نہیں ہوتا. ظرف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں، ظرف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ٹائم یا اسپیس کا معنی دے رہے ہوں، جن کے اندر ٹائم یا اسپیس کو بیان کیا جا رہا ہو، وقت یا مکان کو. ٹھیک ہے، ظرف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو وقت یا جگہ کو بیان کر رہے ہوں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ظرف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ٹائم یا اسپیس کو بیان کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ امامہ کا مطلب ہے سامنے، امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، فوقہ اوپر، تحتہ نیچے. تو یہ اوپر نیچے آگے پیچھے یہ کیا چیز ہے؟ یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپیس ہے. یہ الفاظ اسپیس کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے انہیں ظرف کہا جاتا ہے. ظرف الزمان کا ظرف المکان کہا جاتا ہے. مکان ان کو انگلش میں اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم کو کون سے الفاظ بیان کرتے ہیں؟ الآن. الآن کا آپ نے پڑھا تھا یہ لفظ، اس کا مطلب ہے ابھی. ٹھیک ہے، آپ نے شاید آپ نے ایک دعا یاد کی ہو، روزہ رکھنے کی دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. اس میں غد جو لفظ ہے، غد کا مطلب ہوتا ہے کل. ٹھیک ہے، کل مطلب ٹمارو. تو یہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ یہ جگہ کو بیان نہیں کر رہا، یہ ٹائم کو بیان کر رہے، وقت کو بیان کر رہے، یعنی کل. اسی طرح امس، یا میں آپ کو کچھ دو مزید الفاظ بتا رہا ہوں، ایک غد اور ایک امس. امس کہتے ہیں گزرا ہوا کل، یسٹرڈے. ٹھیک ہے، غد ٹمارو، امس یسٹرڈے. اب یہ ٹائم کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ ظرف ہوں گے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو ظرف ہے نا، اس میں سے بھی بعض الفاظ ایسے اس طرح ظرف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن بناتے ہیں. اس میں ہم نے چار ظرف پڑھے تھے. کون کون سے؟ امامہ، خلفہ، فوقہ اور تحتہ. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ جب بھی آئیں گے، ان کے بعد آنے والا جو اسم ہے، ان کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف ایسے اسماء کو کہتے ہیں جو وقت یا اسپیس کو بیان کریں، جو ٹائم یا اسپیس، یا اردو میں آپ کہیں تو وقت یا جگہ کو بیان کریں. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی اسم آئے نا آپ کے سامنے، وہ ہمیں وقت یا اسپیس جگہ بتا رہا ہو. یہ میں انگلش اور اردو کے الفاظ مکس کرتا جا رہا ہوں، تو اس کے لیے معذرت. اگر کوئی ایسے اسماء آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ظرف ہیں. ٹھیک ہے،
اب ظرف دو قسم کے ہیں، اس ڈیفینیشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یہ جگہ اور سپیس کے لحاظ سے، سوری جگہ اور وقت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسم وقت کو بیان کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ ظرف الزمان ہے، زمانے کو بیان کر رہے، وقت کو بیان کر رہے۔ اگر کوئی اسم جگہ کو بیان کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ظرف المکان ہے، ٹھیک ہے، مکان کہتے ہیں سپیس کو، تو یہ ایسے ہم کہیں گے کہ یہ ظرف المکان ہے، یہ جگہ کو ایکسپلین کر رہا ہے، ڈسکرائب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ظرف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو وہ اس اسم کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ ذہن پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ 4 ظرف آپ یاد کر لیں۔ امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، خلفہ پیچھے، خلف تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فوقہ، فوق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اوپر، اور تحت نیچے۔ یہ 4 یاد کر لیں، جب بھی یہ 4 آئیں گے ظرف، ٹھیک ہے، ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو بھی بتائیں، میں دوبارہ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب خبر جو ہے نا، ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں، ایسے سینٹنس کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، اور جملہ اسمیہ کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ مبتدا اور خبر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ مبتدا اس چیز کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پورا جملہ آپ کہہ لیں جس اسم کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور خبر کہتے ہیں کہ یعنی مبتدا کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ خبر میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مبتدا کے بارے میں ہم ایسی بات بھی کر سکتے ہیں جو صرف ایک لفظ پہ مشتمل ہو، حامد لڑکا ہے، ٹھیک ہے، حامد لڑکا ہے۔ اب حامد کے بارے میں بات کی ہے میں نے، اور بات کیا کی ہے کہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اور حامد استاد کا بیٹا ہے۔ اب حامد ہی کے بارے میں نے بات کی ہے، لیکن میں نے کچھ زیادہ الفاظ بولے، استاد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک اور بات کرتا ہوں، حامد چھت پر ہے۔ حامد کے بارے میں بات کی ہے لیکن کچھ زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خبر یا تو ایک لفظ ہوگی یا ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے، لیکن مبتدا جو ہے نا وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خبر کی ہم نے کچھ قسمیں پڑھی تھیں۔ خبر کی سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ایک لفظ ہے، یعنی خبر ایک لفظ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے لکھی ہے، الکعبۃ جمیل، الکعبۃ جمیل، کعبہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، کعبہ خوبصورت ہے۔ اس میں کعبہ کے بارے میں بات کی ہے، اور اس لیے کعبہ مبتدا ہوگا، اور بات کیا کی ہے کہ جمیل ایک لفظ ہے، خوبصورت، تو یہ جمیل کیا ہے؟ خبر۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہیں، اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے۔ مبتدا الکعبہ تو یہ معرفہ ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا ہے، اور جمیل جو ہے یہ نکرہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔
اچھا، خبر جو ہے وہ ایک سے زیادہ الفاظ کیسے ہوں گے؟ اس کی مثال دیکھیں کہ الکعبۃ فی السعودیۃ، الکعبۃ فی السعودیۃ، کعبہ کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے، لیکن کیا بات کی جا رہی ہے کہ فی السعودیۃ، دو الفاظ بولیں اب ہم نے کعبہ کے بارے میں، اور وہ دو الفاظ کیا ہیں؟ فی ہمیں پتہ ہے کہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ دو الفاظ ہیں، یہ جار اور مجرور یہ خبر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا اب ایک اور آپ کمبینیشن دیکھیں، یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن۔ اب الکعبۃ، کعبہ کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے، بیت اللہ، بیت اللہ، اب یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، دروازہ بیت اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اب کعبہ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں۔ یہ خبر کی تیسری قسم ہے۔ خبر کی چوتھی قسم، اب مضاف اور مضاف الیہ اور ظرف اور مضاف الیہ کو اگر ایک بھی کنسیڈر کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی قرآن میں اترا ہوا رول نہیں ہوتا کہ یہ چار ہی قسمیں ہوں گی، آپ اسے تین بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تین قسمیں آپ سمجھ لیں یا چار قسمیں کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظرف اور مضاف الیہ، اگر یہ جو کمبینیشن ہے خبر کا یہ ظرف اور مضاف الیہ پہ مشتمل ہے، جیسے الکعبۃ تحت السماء، کعبہ آسمان کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ظرف اور مضاف الیہ ہوگا، یہ دونوں مل کے خبر بنائیں گے۔ تو یہ خبر کی چار قسمیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں اگر آپ کو کوئی اشکال ہو تو بتائیں، یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو۔ اس میں بھی اشکال اگر نہیں ہے تو الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے آخری سلائیڈ ہوگی، تو یہ پڑھ کے پھر اگر جو ٹائم بچا ہے ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ ھذا بیت، ھذا بیت، اور دوسرا جو جملہ ہے، دوسرا جو دو الفاظ کا مجموعہ لکھا ہے وہ ہے ھذا البیت، ھذا البیت، یہ جو ھذا بیت ہے اس میں ھذا مبتدا ہے اور بیت خبر ہے، جبکہ جو دوسرا کمبینیشن ہے، دوسرا جو مجموعہ ہے اس میں ھذا مبتدا ہے اور البیت یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ بدل ہے۔ بدل کا مطلب ہوتا ہے ریپلیسمنٹ، ٹھیک ہے، یہ ھذا کی ریپلیسمنٹ میں، اور یہ پورا جملہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ھذا البیت یہ پورا جملہ بھی نہیں ہے۔ آپ بدل اور خبر میں فرق کیسے کریں گے؟ فرق ایسے کریں گے کہ جب بھی اسم الاشارہ، آپ دیکھیں جو جملہ ہے نا پورا، اس میں ھذا یہ معرفہ ہے اور بیتن یہ نکرہ ہے، ایسے ہی ہے نا، ھذا معرفہ ہے اور بیتن یہ نکرہ ہے، جبکہ دوسرے جملے میں آپ دیکھیں ھذا معرفہ ہے اور البیت بھی معرفہ ہے، یہ دونوں معرفہ ہیں۔ اس کا آسان جو نسخہ ہے، آسان جو یاد رکھنے کے لیے بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم آ رہا ہو تو وہ بدل ہوگا، جیسے ھذا کے بعد البیت یہ معرفہ آ رہا ہے دوسرے جملے میں، دوسرے کمبینیشن میں، ھذا اسم الاشارہ ہے، اس کے بعد معرفہ اسم آ رہا ہے تو یہ بدل ہوگا۔
اس کو اگر ہم سینٹینس بنانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ھذا البیت قدیم، ھذا البیت قدیم، یہ ھذا اس میں مبتدا ہوگا، البیت یہ بدل ہوگا، اور قدیم یہ ہوگی خبر۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات بھی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف اور کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ کل اور پرسوں ہم ایک نیا کمبینیشن پڑھیں گے الفاظ کا، اور کل پڑھیں گے اور پھر اس کی پریکٹس کریں گے ہم۔ اور یہ جو دو کلاسیں ہوں گی، یہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگیں گی، اور اس سے آپ کو یہ جو پچھلی چیزیں ہیں اس کو سمجھنے میں بھی مزید آسانی ہوگی۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے جی، پہلا جملہ کون پڑھے گا؟ احمد خالد بھائی، آپ پہلے نمبر پہ آتے ہیں الفابیٹیکلی، آپ پڑھیں اس پہلے جملے کو۔ هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. هذا مبتداه الولد بدل خالد خبره، واو عطفه ذلك مبتداه الولد بدله محمد خبره. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہوگا ھذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، یہ لڑکا وذالک، خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ہاں جی، اور وہ لڑکا محمد ہے۔ آصف بھائی، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ فقیر بھائی، آپ ہیں؟ جی سر، هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. هذا مبتدا، الرجل بدل، مدرس خبر، واو عطف حرف عطف، ذلك اسم الإشارة البعيد، الرجل بدل مهندس خبر۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حمید بھائی، آپ موجود ہیں؟ جی جی۔ ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے۔ اس میں ھذا مبتدا ہے اور الکتاب بدل ہے، جدید خبر ہے، واو حرف عطف ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے اور مبتدا بھی ہے، الکتاب بدل ہے اور قدیم اس کی خبر ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا جملہ، ظہور بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ چوتھا جملہ پڑھیں۔ هذه سيارتي لعلی وتلك لخالد. یہ جو گاڑی ہے علی کی ہے اور وہ خالد کے لیے ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھے ذرا، میں سن نہیں سکا، معذرت کے ساتھ۔ هذه سيارتي لعلی ہاں علی یہی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سیارتی کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ اس پہ ذرا غور سیارتی کریں، سیارتی کیوں ہے؟ یہ مجرور کیوں ہے؟ سیارتی، یہ وہ ہے نا سیارتی، سیا اس کو تا کون سا میں بھول گیا نا، وہ ہے مونس ہے۔ مؤنث ہے لیکن مجرور کیوں ہے؟ تا کے نیچے زیر کیوں ہے، یہ میں پوچھ، تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اچھا، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیے ذرا دوبارہ سلائیڈز کی طرف آئیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک منٹ ذرا، میں سلائیڈز دوبارہ واپس لے کے جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی اسم کے نا اسم نارمل حالت میں اسے ہم ہمیشہ معرفہ پڑھیں گے، اس کے آخر میں پیش پڑھیں گے، ہم اس کو بغیر کسی وجہ کے اس کے آخر پہ زیر یا زبر نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے ظہور بھائی؟
اسے جی اس کے اوپر زیر یا زبر لگانے کی نا وجہ ہونی چاہیے. زبر لگانے کی کوئی وجہ ہم نے آج تک پڑھی نہیں ہے، اور زیر لگانے صحیح کی صرف 3 وجوہات پڑھی ہیں. کون کون سی؟ یا تو اس کے شروع میں حرف جر آئے، تب ہم جی اس لفظ کو زیر پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے شروع میں یا وہ مضاف اور مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ ہو تب زیر پڑھ سکتے ہیں، یا وہ ظرف اس کے شروع میں استعمال ہوا ہو. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کسی اسم کو اس کے آخر پہ زیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کتاب کی طرف جی واپس آئیں. ہادہ سیارتی، اب دیکھیں سیارتی آپ نے پڑھا ہے، تو ہادہ کیا حرف جر ہے؟ نہیں، ہادہ حرف یہ جر تو نہیں ہے، یہ تو اسم الاشارہ ہے، اسم ہے. جی اور کیا ہادہ مضاف الیہ ہے؟ نہیں، مضاف الیہ بھی نہیں ہے، اس کے شروع میں تو کوئی مضاف استعمال ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ اس کے شروع میں ظرف استعمال ہوا ہے. تو یہ اس کو مجرور بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو ہذہ السیارۃ پڑھیں گے. ٹھیک هذه ہے السيارة. جی. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. اچھا میں پڑھوں. جی جی آپ ہی پڑھیں. هذه السيارة لعلي. لعلی صحیح یو پڑھا؟ کیوں پڑھا آپ نے؟ نہیں، غلط ہے. یہ لعلی لی کیا ہے؟ لی بتائیں کیا ہے یہ جو لی ہے؟ اس کے لیے. نہیں، لی لی جی آواز آ رہی ہے؟ کٹ گئی تھی ہاں لائن جی شاید. جی جی آواز آ رہی ہے. تو یہ لی حرف جر نہیں ہے کیا؟ ہم نے حرف جر میں لی بھی پڑھا ہے. جی جی تو لی حرف جر ہے، تو حرف جر کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوگا نا. نہیں نہیں، یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نظر آ رہا ہے نا؟ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی تو یہ جب سب سے اچھا پہلا دیکھیں. مجرور ہو ہاں مجرور مجرور ہوگا. ہوگا میں جی. تھوڑا تھوڑی میرے. نہیں کوئی بات نہیں ہے، پریکٹس سے انشاءاللہ ہر بندہ پرفیکٹ بنتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو جی پڑھیں آپ اس کو پڑھیں. هذه السيارة لعلي. صحیح پڑھا؟ لعلی جن تنوین آئے گی نا، لعلی جن. علی لعلي. ہاں. وتلك خالد. وتل کا لخالد. نہیں، یہ بھی لی ہے نا، حرف جر ہے. اچھا لخالد. لخالدن. لخالدن. جی لخالدن. جی جی جی. یہ گاڑی علی کی ہے، علی کے لیے ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. وہ گاڑی خالد کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ترکیب نحوی کر سکتے ہیں، یا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہذہ کیا ہے اس میں، السیارہ کیا ہے؟ یہ هذه جو ہے اس میں اشارہ ہے، مبتدا نہیں، ہے. مبتدا جی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو سیار جو ہے یہ اس کو مضاف کہیں گے. نہیں، مضاف نہیں کہیں گے. مضاف نہیں، اس کو وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے میرے کہ جب یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، دوسرا کمبینیشن ہے، یہ دیکھیں کہ جب اسم الاشارہ کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو اور وہ معرفہ ہو، یعنی اس کے شروع میں الف لام لگاؤ. یہ پہلا جملہ دیکھیں ھذا بیتن، اور دوسرا جملہ دیکھیں ھذا البیت. ھذا بیتن کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ بتائیں مجھے ظہور بھائی. یہ گھر ہے. ہاں، اور ھذا البیت کا کیا مطلب ہوگا؟ ھذا البیت، یہ بھی گھر ہے. نہیں، ھذا بیتن کا مطلب ہوگا یہ گھر ہے، اور ھذا البیت کا مطلب ہوگا یہ گھر. یہ گھر. اچھا یہ گھر، ھذا ٹھیک ہے. البیت. ہاں، تو اس میں نا ھذا، یہ جب یہ ھذا البیت ہوگا نا، اسم الاشارہ کے جی بعد معرفہ اسم استعمال ہو رہا ہوگا، تو یہ جو معرفہ اسم ہے یہ بدل ہوگا، بدل. بدل. اچھا جی، بدل ہوگا، یہ مطلب گھر. سیارتی بدل ہے. ہاں، تو هذه السیارۃ.
یہاں پہ دیکھیں ہاد جی ہی ہاں اسم الاشارہ ہے، اس میں معرفہ اسم جی استعمال جی ہو رہا ہے، تو یہ بدل ہوگا. اس کا صحیح مطلب کیا ہوگا؟ بدل یہ گاڑی. یہ گاڑی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو لی علی جن جی کیا ہے جی پھر؟ یہ لی جو ہے وہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے. اور علی یوں، علی یون، علی یہ جن، علی جن. الجن یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو خبر کیا ہے اس میں؟ اس میں خبر گاڑی ہے. نہیں، ہاں گاڑی گاڑی تو اور بدل ہے، لی، سیارہ علی، تو بدل ہے. لی اور علی. اچھا جی لی علی جن لی جو بالکل ہے نا، ٹھیک لی، ہے. جی یہ خبر ہے، علی کے یہ لیے ہے. علی کے لیے، تو یہ لی اور علی علی جن یہ خبر ہے. الجن جار اور مجرور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لی علی جن، لی. جار مجرور مل کر. جی ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی جی. بالکل 100% سمجھ آ گئی ہے. اصل میں جو کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو سمجھ میں آتا ہے، جب اپنی باری آتی ہے تو پھر جو ہے نا ہماری کنفیوژن ہو جاتی نہیں ہے. نہیں، جی بالکل ایک دفعہ کنفیوز ہوں گے تو آپ دوسری دفعہ انشاءاللہ مزید بہتر سمجھ آئے گی آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی. ٹھیک اب ہے. کوئی اور پڑھے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جی چلیں آگے چلتے ہیں. کون ہے جی؟ امید بھائی، عمر بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ؟ عمر بھائی کا آج مجھے جی لگتا ہے. سر موجود. اچھا نہیں سر، سر موجود ہوں. اصل میں سر یہ ہے کہ وہ مصروف رہا ہوں کچھ دن، یہ بی ایڈ کی کلاسز تھیں اور 10th والوں کو پیپر ہو رہے ہیں، تو میں یہ لیکچر لے نہیں سکا اور اس وجہ سے پریپیئر نہیں کر سکا. اچھا، تو مطلب پھر آپ سے تو میں نہ پوچھوں. جی 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 سر، انشاءاللہ سر نیکسٹ کلاس میں چلیں کل میں ٹھیک ہے، کوشش کروں ٹھیک گا ہے، کہ پہلے. ٹھیک ہے جی. آگے سسٹر صبا جو ہے وہ جواب دیں اس کا. چیٹ میں بھی دے سکتی ہیں جواب. آپ اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور مجھے بتائیں، اس کی ترکیب نحوی کریں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے، اگلا جو جملہ ہے وہ سسٹر صبا ثنا نے کرنا ہے، سوری. ٹھیک ہے، یہ 5واں اور 6واں آپ میں سے ایک ایک جملہ آپ دونوں نے کرنا ہے. تو ہم ابھی چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف. تو اس کا جواب دیں گے احمد خالد بھائی. هذا البيت للطبيب لا هو للمدرس. کیا یہ بیت طبیب کے لیے ہے؟ لا نہیں، هو للمدرس، یہ مدرس کے لیے ہے، استاذ کے لیے ہے. حرف استفہام ہے. هذا مبتدا، البیت بدل ہے هذه سے، هذا سے. لام حرف جر ہے. الطبیب مجرور ہے. لا حرف نہیں ہے یہ سر. جی هو مبتدا ہے، للمدرس جار و مجرور ہے، خبر ہے للمدرس خبر. بالکل ٹھیک ہے جی. للمدرس یہ جار مجرور دونوں مل کے خبر. آپ نے بھی بالکل ٹھیک جواب دیا ہے اور سسٹر صبا نے بھی بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، زیادہ تر باتیں. اگلا جملہ پڑھیں گے جی آصف بھائی. آصف بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ آصف بھائی نہیں ہے تو فقیر بھائی آپ پڑھیں. هذه الدراجة لابن المؤذن. نعم. اسم استفهام. اس کی آپ ترکیب هذه نحوی نہیں کریں تو بہتر ہے. کوشچنز جو ہے نا ان کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اور کوشچنز کی آپ کیا ترکیب نحوی نہ کریں. یہ سائیکل کیا یہ سائیکل مؤذن کی بیٹی کا ہے؟ نعم جی ہاں. جی بالکل ٹھیک. اسم استفهام هذه اسم اشارہ مؤنث. الدراجة بدل لابن المؤذن. لم اسم حرف جر لے.
ابن 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 اسم مجرور، المؤذن بدل، نعم حرف نام یہ حرف الجواب ہوگا. حرف الجواب. تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی ثنا بہن، آپ نے تو ترجمہ تو اچھا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. اس کا آپ نے اس کی ترکیب نحوی، بلکہ رہنے دیں، ترکیب نحوی نہ کریں کیونکہ یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی صحیح. جواب ٹھیک. آگے جی حمید بھائی، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. من ھذا الولد، یہ کون لڑکا ہے. جی، اور اس کی آپ نے ترجمہ اور ترکیب نحوی دونوں کرنے. ہوا طالب من العراق، یہ طالب علم عراق سے ہیں. ہوا مبتدا ہے. نہیں نہیں نہیں، طالب یہ طالب عراق سے ہے، اسم یہ اشارہ، غلط. اسم اشارہ. نہیں نہیں نہیں، میں نہیں، وہ آپ ٹھیک تھا، یہ مبتدا ہے. آپ نے ترجمہ کیا جی، کیا ہے اس کا؟ ہوا طالب من العراق، ترجمہ یہ طالب علم عراق سے ہیں. نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیوں غلط ہے؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ یس سر. جی بتائیں. ہوا مانا یہ ہے، وہ نہیں. نہیں، یہ ہوا تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ یا وہ ہوا ہوا. تو آپ طالب دیکھیں، من العراق. آپ دیکھیں حمید بھائی، دوبارہ ذرا سلائیڈز پہ آئیں. ھذا بیتن، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ھذا بیت، یہ گھر ہے. یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. جی، اور ھذا البیت، یہ گھر. یہ گھر. یہاں جی، پہ آپ دیکھیں ہوا طالبن، ہوا طالبن، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ طالب علم ہے جی. من العراقی، عراق سے. عراق سے، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. ہم اگر اس کا یہ ترجمہ کریں گے نا کہ یہ طالب علم عراق سے ہے، تو یہ غلط ہوگا. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے، تو اس کا جواب تو اتنا کافی ہے کہ یہ طالب علم ہے. اب آگے جی مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ عراق سے ہے، ٹھیک ہے. جی جی اگر سوال یہ ہوتا نا کہ یہ طالب من این ھذا الولد، یہ طالب علم کہاں سے ہے، یا یہ لڑکا من این ھذا الطالب، یہ طالب علم کہاں سے ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ ہوا من العراق. اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لڑکا ہے کون، تو اس کا جواب ہم یوں دے رہے ہیں کہ ہوا طالب، وہ لڑکا ہے، وہ سوری وہ اسٹوڈنٹ ہے، من العراق، عراق سے. ٹھیک ہے حمید بھائی، بہت ہی مائنر سا فرق ہے، بہت ہی معمولی سا فرق ہے. آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی جی آگے سمجھ. تو اس کی ترکیب نحوی کریں. ہوا اس میں یہ مبتدا ہے، اور جی، طالب اس کا بدل ہے. نہیں نہیں، طالباً بدل نہیں ہے نا. مضاف الیہ. نہیں، مضاف الیہ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہوا کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے. من العراق اگر آپ اس میں سے نکال دینا جی، من العراق، تو یہ کمپلیٹ جملہ اچھا ہے. یہ ہوا خبر ہے. طالب، خبر ہے، یہ خبر ہے. ہوا طالب، وہ طالب علم ہے، مبتدا خبر. جی جی، ہوا مبتدا ہے، طالب خبر ہے، اور من العراق جار مجرور ہے. جی اب ٹھیک ہے بالکل. ظہور بھائی اس کا جملہ پڑھیں، انشاءاللہ پریکٹس ہی ہمیں پرفیکٹ بنائے گی. ظہور بھائی، یہ آخری سینٹنس ہے جی، اس کے بعد ہم کلاس ختم کریں گے. ظہور بھائی موجود ہیں ساتھ؟ اگر نہیں ہیں تو عمر بھائی آپ کریں، بلکہ آپ بھی نہیں کر سکیں گے شاید، آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ ہی کر دیں تو وہی کافی ہے عمر بھائی.
سر جی چلے مشکل ہے تو آزاد، رہنے دیں. ٹھیک ہے سر جی. احمد خالد بھائی. جی سبب ہے نا آپ کریں. احمد خالد ذلك بھائی ذرا ویٹ کریں. البيت جديد لا هو قديم جدا. جی ٹھیک ہے ترجمہ. سر یہ اس کا ترجمہ یہ تو نہیں ہے کیا یہ گھر جدید ہے؟ بالکل یہی ترجمہ ہے. کیا یہ گھر نیا ہے؟ کیا جدید کا مطلب نیا نیا ہے. ہوتا ہے، نیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. کیا یہ گھر نیا ہے؟ سوری وہ کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا ہوا قدیم جدا. قدیم ہے، جد کا مطلب ہوتا ہے بہت. نہیں وہ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا. کچھ ہم نے ریویژن بھی کر لی ہے. تو کل ہم ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ، ایک نئے کمبینیشن کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر نہیں تو پھر ملتے ہیں کل کے لیسن میں. جزاک سر اللہ. ایک پروجیکٹ بہت جی دور ہے اس فاصلے سے. کل میں دوبارہ جاؤں گا اس پروجیکٹ کو. کچھ دنوں سے انشاءاللہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ کا لیکچر میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے فقیر بھائی، جزاک اللہ. لیکن وہاں نیٹ کام نہیں کرتی، دوسری جگہ سے کرتا ہوں. چلیں اس آپ وجہ سے دن میں ریکارڈنگ کرتا سن ہوں. لیں آپ آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.